नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन ख़ातिमुन नबिय्यीन सय्यिदुल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर व आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं, क्योंकि उसी की इजाज़त से, उसी की इज़्न से, उसी के परमिशन से हम तमाम बहनें यहाँ पर इस क्लास में मौजूद होते हैं। यहाँ पर अल्लाह की किताब को सीखने की, समझने की भरपूर कोशिश करते हैं और ये नियत भी करते हैं कि अल्लाह की किताब जितनी भी सीखेंगे हम उस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करते चलें, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इन ऐसी क्लासों से, यानी अल्लाह की किताबों की जितनी भी क्लासेस हैं और जहाँ भी हमें पता चलती है उस क्लासेस से जुड़ने की हमें तौफीक दे और जुड़कर उसके साथ बने रहने की तौफीक दे, हमेशा हमेशा, जब तक कि हमारी सांसें बाकी हैं। तो यहाँ पर अल्लाह से यही दुआ करें कि हम सबको क्या है अपने हिफाजत में रखे, सेहत और आफियत में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आइए चलते हैं। आज हम एक नया सिलसिला, एक नए रुकू के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, सूरह अल आराफ हमारा जुज शुरू है और जो कि 9th जो हमारा लेसन का नंबर जो है 9th है और सूरह आराफ 7th सूरा है हमारा कुरान से। तो इंशाल्लाह आज हम 20 रुकू देखेंगे, क्योंकि लास्ट हमने 19 रुकू तक, मतलब 157 आयत तक हम देख चुके हैं। तो ये शुरू करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एक आयत की तिलावत करूंगी मैं और आज की क्लास की शुरुआत करूंगी इंशाअल्लाह। मुलाहिजा फरमाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु फ़आमनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबीइल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो 158 की हमने आप तिलावत करी है। तो अब हम इंशाल्लाह इस सूरे के बारे में जो 19 रुकू तक हमने किया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आज का जो सबक है 20th रुकू शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि लास्ट वीक में हमने 19 रुकू तक क्या देखा था, यानी कौन सी कहानी शुरू थी, सो दैट कि हम वो कहानी आज यहाँ पर 20th रुकू को लगा दें। तो यहाँ पर हम मुख्तसर सा अंदाज में रिवीजन करेंगे। दैट इज 157 आयत से 148 से 157 आयत तक हम इसकी रिवीजन देखेंगे। हमने देखा कि किस तरह से बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है ना। अभी मुख्तसर जितने भी हमने रुकू की हैं, बनी इसराइल के बारे में ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट देखा था कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा को कोहे तूर पर बुलाया था। तो कोहे तूर पर जाने से पहले किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को एक जिम्मेदारी सौंपी थी कौम को संभालने की।
تو کس طرح سے پھر حضرت موسیٰ کے چلے جانے کے بعد کوہ طور پر تمام قوم نے، جو بھی قوم کے اندر برے لوگ تھے انہوں نے مل کر، اور سامری جادو نے، جادوگر جو ہے اس نے اس کے کیا بولتے اس کے آئیڈیا کے مطابق، یعنی اس کی مدد سے انہوں نے ایک بچڑے کو، بچڑے کی مورتی بنائی اور اس کو پوجنا شروع کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کیسے ان کے پر ناراض ہوا، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو وہ بہت ناراض ہوئے اپنی قوم کے اوپر، پھر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ریئیکٹ کیا، یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ اور پھر بنی اسرائیل کو معلوم بھی ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے پھر اللہ سے توبہ بھی کری، یعنی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ کو اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے توریت دی، اور ان آیت میں اللہ کی رحمت اور یہ تمام چیزیں بتائی گئی۔ پھر یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے خوش ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں۔ پھر آخر میں ہم نے جو دیکھا تھا، آخر 19 رکوع کے آخر میں، کہ فلاح کامیاب لوگ کون ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی جو نبی آخری الزمان جو نبی آئے ان کی صفات، ان کی کوالٹیز بیان کی گئی تھی، وہ کیا کرتے ہیں۔ رسول آ کر ہمارے لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے ہمیں روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کا ہمیں جیسے کہ حلال ناپاک چیزوں سے روکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہ ہمیں کس طرح سے رسول بتاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے لاسٹ رکوع میں دیکھا تھا۔ اور کامیاب لوگ کون، دیکھیں آخر میں، دیکھیں یہاں پر 157 اولئک هم المفلحون، یعنی کامیاب کون لوگ ہیں، یہ بھی ہمیں آخر میں بتایا گیا۔ کیا کہا تھا، دیکھیں آخر میں، جو فالذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اور جو مدد کرتے ہیں اپنی قوت سے، اس رسول کی مدد کرتے ہیں اور پیروی اتباع کرتے ہیں رسول کی، اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ ہم اولئک هم المفلحون۔ تو ہمیں کامیاب اگر ہونا ہے تو اس کی کوالٹیز اللہ نے بتا دی آخر میں، تو یہ کوالٹیز ہمیں ہمارے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں آگے 158۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو کیا ہے، دیکھیں یہاں پر 158، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، قل کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ آپ لوگوں سے، یا سوری، آپ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی تم سب کے سب جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا، بتاؤ ان کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس نے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، جس کے پاس زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، یعنی وہ اللہ جس کے پاس بادشاہی ہے، وہ کون ہے، وہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی زندہ اور مردہ کرتا ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، پھر کیا کہا، اسی کے سوا وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس اللہ اور اس کے امی نبی پر ایمان لاؤ۔ تو نبی کو یہاں پر امی کہا گیا، تو اللہ نے کیا کہا، اس امی نبی پر تمہیں ایمان لانا ہے اور اس کی باتوں پر ایمان رکھنا ہے، یؤمنو باللہ و کلماتہ، اور اس رسول کی باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے،
اور ان کی پیروی کرنا ہے تاکہ ہم ہدایت پا جائیں. یعنی ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہمیں اپنے رسول کی اتباع پیروی کرنے سے ملے گی، اسی کو فالو کرنے سے ملے گی. تو ہدایت کہیں اور نہیں ملے گی. دیکھیں، ہر بات کو اپنے لیے چوز کرنا ہے، اپنے لیے ہر بات. یہاں پر ہدایت ہم بولتے ہیں کیسے ملے گی؟ ایک تو اللہ سے دعا کرنا ضروری ہے. اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی. تو ایک تو اللہ سے دعا کرنی ہے، دوسرا اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی پیروی کرنی ہے، ہمیں فالو کرنا ہے. بیکاز نبی جو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ہی از دا رول ماڈل. وہ تو اسوہ حسنہ ہے. ان کو دیکھے بغیر ہمیں زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو اگر مجھے کامیابی چاہیے دنیا میں اور آخرت میں، دونوں جگہ کامیابی چاہیے، تو پھر مجھے رسول کی پیروی کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی ہم تشریح کریں گے. یعنی تمام انسانوں کے لیے رسول. یعنی یہاں اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کریں آپ. یہاں پر کیا کہا گیا؟ دیکھیں یہاں پر انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یعنی اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول سے کہا کہ آپ صرف عربوں یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے ہیں. یعنی کوئی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں آئے آپ، بلکہ تمام انسانوں کے لیے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ تھے تمام انسانوں کے لیے. تو پہلے انبیاء جو آتے تھے، پہلے جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، تمام سب کے سب ایک مخصوص قوم کے لیے آئے، اس مخصوص طبقے کے لوگوں کے لیے آئے. یعنی اپنے ہی قوم کے لیے، چھوٹے سے قوم کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے آئے. تو لیکن یہی بات یہاں پر ایک پتہ چلتی ہے. دوسری، اللہ کی بڑائی یہاں پر کی گئی ہے ایز اے بادشاہ. اللہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ بتائی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کی مکمل حکومت جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے. تو دیکھیں دونوں چیزیں یہاں پتہ چل رہی ہیں. ایک رسول کی بات کہ ہمیں ہمارے لیے رسول کیا ہونے چاہیے، اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں جو تمام زمین و آسمانوں کی بادشاہی ہے، مکمل ہے. یعنی کوئی اور نہیں ہے اللہ کے ساتھی، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں ہے. یعنی یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ تمام حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی پیدا کرتا ہے، یعنی جس کو بھی پیدا کرنا ہے وہی کرتا ہے. وہ کسی کو پوچھ کر نہیں کرتا اس کو پیدا کروں یا نہیں کروں. تو سب تمام لوگوں کو جتنوں کو پیدا کر رہا ہے وہی اللہ ہے. وہی زندگی بھی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اسی کے ہاتھ میں قدرت ہے. تمام جو قدرت بولتے ہیں نا، وہ تمام قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کیا؟ اس لیے عبادت اور اطاعت جو ہے صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے. ہم بولتے نا، میں کلیئر بات کروں گی یہاں پر. ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہمیں اپنے سے کرنا ہے. کیوں؟ جب اللہ ہی از آور ایوری تھنگ، جب اللہ ہمارا بادشاہ ہے، وہی خالق کائنات ہے، یعنی پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، ہر چیز اسی کے بس میں ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ایک کی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت فرما برداری بھی اسی کی ہونی چاہیے، نو ون ایلس. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوموں میں یہ ہے
اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں اور اللہ کا شریک بھی گراں ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہم تمام چیزیں جو جا کر درگاہوں پر، مزاروں پر یہ تمام منتیں مرادیں مانگتے ہیں، سجدے ٹیکتے ہیں، آپ چادروں کو چڑھاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ جو بھی ہے، جو بھی ولی اللہ ہے، جو بھی ہے اسی سے مانگتے ہیں جا کر، اسی کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں ہم۔ تو ہم کہاں ٹھہرے؟ ہم اللہ کو اکیلا بادشاہ نہیں سمجھ رہے یہاں پر، یہ مجھے کلیئر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں یہ شرک جو ہے بہت کامن ہے۔ نہیں سمجھتے، سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے، کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے میں کلیئر کروں گی، بیکاز میں یہاں پر بیٹھی ہوں پردے اٹھانے کے لیے۔ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس پر سے پردے اٹھ جانے چاہیے۔ میں جھوٹ موٹ کی باتیں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اللہ رسول دیکھیں یہاں پر، لا الہ الا ہوا ویحیی ویمیت، یعنی وہی اگر بادشاہ ہے تو صرف اور صرف وہی، اسی کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اسی کی فرما برداری، اسی کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے۔ تو یہ ہوا اللہ کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں۔ پھر یہاں پر نبی کو، ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا۔ امی مطلب دنیا میں انہوں نے سیکھا نہیں، کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ تھے امی۔ جیسے کہ ہم آج ایجوکیشن لیتے ہیں دنیا کا، ایسے انہوں نے ایجوکیشن کوئی لیا نہیں تھا، کسی کتاب کو پڑھا نہیں تھا، کچھ بھی لکھا نہیں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا۔ تو یہ ایک ایکچولی بہت بڑا معجزہ تھا کہ بغیر دنیاوی تعلیم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عظیم قرآن پیش فرمایا جو قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ دیکھیں، ہم اگر دنیا میں کسی کو بھی چنتے ہیں، ایک نارمل ٹرم کی بات کر رہے ہیں، تو ہم چنتے ہیں who is the most educated person، ہے کہ نہیں؟ وہ ایجوکیٹڈ ہے تو ہم پھر اس کو کسی قابل سمجھتے ہیں، آج اس کی ڈگری پر نربھر کرتا ہے کچھ اس کو پوزیشن دینے کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، قربان جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ایز اے امی۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چنا اپنے عظیم و شان کتاب کو نازل کرنے کے لیے۔ تمام معاشرے میں بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، ایسے نہیں ہے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ایز اے امی چنا، اور قرآن کو ان کے پر نازل فرمایا، اور ایسی ہدایت دینے کے لیے ایسا کام ان کو سونپا کہ رہتی دنیا تک ان کی اس کتاب کی پیروی کی جائے، فالو کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو دیکھیں، یہ ایک معجزہ تھا، ایکچولی بہت بڑا معجزہ تھا ہمارے معاشرے کے لیے، کہ ایک ان پڑھ، ایک پڑھا لکھا نہیں انسان کس طرح سے اللہ کی کتاب کو خود اس پر چلے اور پھر لوگوں کو چلوایا اس کے اوپر، کس طرح سے ایز اے رول ماڈل سیٹ اپ کیا انہوں نے، کس طرح سے دور دور تک پوری زمین کے اوپر دین کو پھیلایا انہوں نے۔ تو یہ چیز بہت ہی ایک معجزانہ طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم کیا ہے۔ تو صرف یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف اتباع، ایمان اور اتباع کافی نہیں ہے، صرف زبان سے ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ میں ایمان لے کر آئی اللہ اور اس کے رسول پر، اتنا کہنا بھی ہم مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، مسٹ ہے۔
फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना जरूरी है। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ अल्लाह पर ही ईमान लाऊंगी, नहीं भाई मैं और किसी को नहीं मानूंगी, तो ये भी गलत है। तो रसूल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए चुना एज अ पैगंबर, पैगाम पहुंचाने के लिए, अपना पैगाम बंदों तक पहुंचाने के लिए इस नबी उल उम्मी को चुना अल्लाह ताला ने, तो उस रसूल पर हमें क्या करना है, ईमान लाना लाजमी है। फिर कुरान जो लेकर आए, अल्लाह ताला ने जो दिया कुरान, उस पर ईमान लाना भी जरूरी है। और इतना ही नहीं बल्कि उस नबी को जिसने उसको चुना हमारे लिए, उस पर ईमान लाने के साथ साथ उसकी पैरवी करनी जरूरी है, वो भी मुकम्मिल पैरवी। ऐसे नहीं कि हाँ ये मैं फॉलो करूंगी ये मैं नहीं करूंगी, मैं फलानी चीज फॉलो करूंगी नबी की ये नहीं करूंगी। चूज क्या बोलते हैं, पिक एंड चूज का मामला नहीं है यहाँ पर। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करने को कहा वो हमें करना है, और जिन कामों से रुकने को कहा वहां रुक जाना चाहिए, विदाउट एनी शक, विदाउट एनी क्वेश्चन। तो ये चीज हमारे दिमागों में क्लियर रहनी चाहिए। वत्तबिउ लअल्लकुम तहतदून, क्या कहा अल्लाह ने, तुम्हें उस रसूल की, उस उम्मी की पैरवी करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए, तुम हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो जाओ। हमारा दिल बड़ा चाहता है ना कि हम अल्लाह के रसूल की पैरवी करें, हम उसके राह पर चले, हम अपने नबी के प्यारे चहेते बने, हाँ उनको फॉलो करते हुए एग्जाम्पल सेट करें। तो हमें ये तमाम काम करने चाहिए, कोई बड़ा आसमान उठाना नहीं है हमें, कोई मुश्किल काम भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, इत्तबा करना, ताकि हम हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर आगे देखिए 158 देखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए मैं कोशिश करूंगी ये 158 के बारे में थोड़ा और, कि इसमें हमें पैगाम क्या मिल रहा है। देखिए हर आयत में हमें एक पैगाम मिलता है, तो इस आयत में हमें क्या पैगाम मिल रहा है कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है, नंबर वन। फिर हमें मालूम हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है और तमाम दुनिया वालों के लिए है, ये किसी पर्टिकुलर तबके के लिए नहीं है, चुनकर नहीं भेजे गए कि इतने ही लोग इनको फॉलो करेंगे, नहीं, बल्कि आलम के लिए, पूरे आलमीन के लिए ये भेजे गए। फिर जो कामयाबी हमारी है, हम मुसलमानों की या हम इंसानों की, मैं कहूंगी हाँ हम तमाम इंसानों की कामयाबी कहाँ पर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में, उन्हें फॉलो करने में। और अल्लाह की कुदरत और वहदानियत पर क्या है, हमारा कामिल यकीन होना चाहिए, यानी यकीन नहीं तो फिर कुछ नहीं, बेकार है सब कुछ। तो ये मुख्तसर क्या है कि जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, वही दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी चीज मिल गई है कि मुझे अगर कामयाब होना है दुनिया और आखिरत में तो क्या करना है, क्लियर आइडिया यहाँ पर हमें मिल गई है। आगे चलते हैं 159, वमिन कौमी मूसा उम्मतुन यहदून बिलहक्की व बिही यादिलून। और यहाँ पर क्या कहा गया देखिए 159 में, और मूसा की कौम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक के मुताबिक रहनुमाई करते हैं और इसके मुताबिक इंसाफ करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, क्या कह रहा है, ये मूसा की जो कौम है, जितनी भी बनी इसराइल जो कौम है, उस कौम की अल्लाह बात कर रहा है क्या, कि उसकी उम्मत में से कुछ लोग हैं वो जो हिदायत मतलब दूसरों को रहनुमाई करते हैं, दूसरों की रहनुमाई करते हैं, कैसे, सच्चाई के साथ।
اور ساتھ میں وہ عدل انصاف بھی کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں بنی اسرائیل، یعنی جتنے بنی اسرائیل ہیں سب خراب نہیں ہیں. اس کا مطلب کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ ہدایت بھی دیتے ہیں لوگوں کو، اور فیصلے بھی عادلانہ کرتے ہیں. یعنی انصاف جو بھی کرتے ہیں معاشرے کے اندر عادلانہ کرتے ہیں. جیسے دیکھیں ہم لوگ اس کی تفسیر کریں گے. موسیٰ کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں. کیا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، عدل انصاف بھی اسی کی طرح کرتے ہیں. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کی جو مکمل برائی بیان نہیں کری ہے. یعنی تمام بنی اسرائیلوں کو برے نہیں کہا یہاں پر، بلکہ انصاف کے ساتھ یہ بھی کہا کہ کچھ نیک اور سچے لوگ بھی ان کے اندر موجود تھے. بنی اسرائیل کے اندر ٹوٹل خراب نہیں تھے، کچھ لوگ تھے جو ٹھیک تھے، اچھے لوگ تھے. اگرچہ بہت سے لوگوں نے نافرمانیاں کی، یعنی بنی اسرائیلیوں میں سے ہی کچھ لوگوں نے نافرمانیاں کی، بچڑے کو معبود بنایا، یعنی اس کی پوجا کری اور نبیوں کی مخالفت بھی کری. لیکن ایک جماعت ایسی تھی جو حق کو پہچانتی تھی. یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک کچھ طبقہ ایسا تھا جو حق کو یعنی سچ کو پہچانتا تھا، لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتا بھی تھا اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا تھا، یعنی عادلانہ فیصلے کرتا تھا. یعنی یہ لوگ کی کتاب اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے تھے. یعنی یہ جو کچھ لوگ ہیں نا بنی اسرائیل کے، ان کی بارے میں تعریف ہو رہی ہے یہاں پر ان شارٹ میں. یعنی حضرت موسیٰ کی تعلیمات جو بھی انہوں نے تعلیم لائی تھی، تورات لے کر آئے تھے، اس کے مطابق یہ زندگی جی رہے تھے. کچھ بنی اسرائیلی وہ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، صحیح راستہ دکھانے کی بھی بھرپور کوشش کرتے تھے. بعد میں یعنی اس آیت میں خاص طور پر انصاف کا ذکر کیا گیا ہے. کیا؟ یعدلون، انصاف کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی ایک مومن کی پہچان کیا ہونی چاہیے. یعنی ذاتی فائدے سے اوپر اٹھ کر اس کو انصاف کرنا چاہیے. جب بھی ایک مومن بندہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر اگر ہے، اللہ سے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، اس کو ڈرتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. وہ بھی کیسے؟ اپنی ذاتی فائدے سے اوپر اٹھ کر. یعنی فار ایگزامپل کبھی کبھی میں بھی اس سے نقصان اٹھا سکتی ہوں، لیکن مجھے نقصان ہو رہا ہے اس لیے فیصلہ کرنے میں کنجوسی میں نہیں کرنا چاہیے. اس طرح سے یعنی بھلے اپنی ذات بھی مشکل اٹھانی پڑے، مجھے فیصلہ عادلانہ کرنا چاہیے، انصاف بھرپور کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے، اور سچ اور عمل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. یہ جب فیصلے کی بات آتی ہے تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ارے وہ میرا بھائی ہے، ارے وہ میرا ممیرا بھائی ہے، ارے وہ چچیرا بھائی ہے، ارے وہ میرا دوست ہے، ارے وہ سو اینڈ سو ہے، بول کے ہم جب انصاف کی بات کیا کرتے ہیں؟ خلاف کرتے ہیں. موسٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز دیکھی گئی ہے. تو ہمیں یہاں پر دیکھیں سمجھنا چاہیے کہ فیصلہ کس طرح سے ہونا چاہیے. اور یہ آیت جو ہے ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یعنی کسی قوم کے تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں سمجھنا، نمبر 1. یعنی ہر ایک کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے. جو ہو رہا ہے دنیا میں آج میں بتا رہی ہوں، اگر ایک گھر میں ایک انسان برا ہے تو پورے گھر کو برا کہنا. اگر کسی ایک قوم میں کچھ لوگ برے ہیں تو پورے قوم کو برا کہنا. جو آج چل رہا ہے دنیا میں دھڑلے سے، یہی پالیسی بک رہی ہے دنیا میں دھڑلے سے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسرا، ہر دور میں دیکھیں یہ سب سے بڑی بات سمجھ لو، ہر دور میں جو ہے حق پر قائم رہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں.
یعنی دور چاہے کتنا بھی برا ہو لیکن کچھ لوگ ہوں گے اللہ والے جو حق پر قائم رہیں گے قیامت تک. only few people, not many. یہ بھی غور کر لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے کچھ لوگ ہوں گے، میرے ماننے والے کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت تک موجود رہیں گے تمہارے اندر. یہ چیز بنی اسرائیل کی مثال دکھا کر بتایا اللہ نے یہاں پر کہ تمام بنی اسرائیلیوں کو غلط مت کہو، ان میں بھی کچھ لوگ تھے جو حق پر تھے. تو یہ چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے یہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ انصاف کو بہت پسند فرماتا ہے، تو انصاف کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے انصاف کرتے ہیں. اور مسلمان کو ہمیشہ حق بات کہنی چاہیے اور عدل پر رہنا چاہیے. یعنی ہمیں کہیں بھی وہ دیکھنا نہیں چاہیے، بولتے ہیں نا اس کا سائیڈ لیا اس کا سائیڈ لیا، وہ میری ممیری، وہ میری کھلیری، وہ میری چچیری، ایسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. انصاف کی بات جب آتی ہے تو خود کی ذات کو بھی بھول جانا چاہیے. یعنی اگر میں کہیں پکڑی جا رہی ہوں، مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر چاہے مجھے سزا ملے یا چاہے میرا کچھ بھی ہو لیکن انصاف ہو جانا چاہیے. تو ہمارے لیے پیغام کیا ہے یہاں پر؟ اگر معاشرہ غلط راستے پر بھی چل رہا ہے تب بھی ایک مسلمان کو سچائی پر قائم رہنا چاہیے. ہم بولتے ہیں نا یہاں تو سارا خراب ہو گیا ہے، ساری دنیا خراب ہو چکی ہے، آپ کیا کریں گے؟ ہاں، یہ نظام پورا درہم برہم ہو چکا ہے، آپ کیا اچھائی اور کیا برائی سب ایک ہو چکی ہے. یہ کبھی کبھی ہم جذبات میں بہ کر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ معاشرہ چاہے کتنا بھی ختم ہو جائے، کتنا بھی برائی پر چلا جائے، لیکن خود ایک مسلمان کو کیا اسے غلط راستے پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے، سچائی پر قائم رہنا چاہیے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہنی چاہیے. میرا کام کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے، دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے. میں کیا کر سکتی ہوں مجھے یہ دیکھنا چاہیے. اللہ مجھے پوچھے گا تو نے کیا کری، اللہ یہ نہیں پوچھے گا اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، فلانے نے کیا کیا تھا، نہیں پوچھے گا اللہ. ہماری ذمہ داری ہے ہمارے لیے اور دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے، یعنی دوسروں کو صحیح راستہ دکھانا ہمارا کام ہے اور انصاف کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. یہ جو چیز ہے اس ہمیں آیت سے سمجھنے کو ملتی ہے. 160 وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. یہاں پر کیا یہ آیت بہت بڑی ہے، ذرا غور سے سنیں اس آیت کو، کیا کچھ ہے یہاں پر. اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا. ابھی یہاں پر ایک بنی اسرائیل کے قبیلوں کی بات ہمیں پتہ چلنے والی ہے انشاءاللہ. تو اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، ڈیوائیڈ کیا. اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے انہیں وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو. اَنِضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی اے موسیٰ اپنا عصا جو ہے پتھر پر دے مارو. پھر کیا تھا؟ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. فَأَنبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ، اثنتا عشرہ، 12 چشمے، عینا چشمے، عین عینا چشمے پھوٹ پڑے. پھر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. قد علم، جان لیا، کل اناس مشربہم،
یعنی تمام قبیلوں نے اپنا اپنا چشمہ دیکھ لیا یا پہچان لیا، جو بھی ہے آپ سمجھ لو، یعنی 12 چشمے پھوٹے، اس میں سے ہر قبیلے نے اپنا چشمہ جو ہے پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا۔ اب بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں کس طرح سے کری اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بچا کر، ایجپٹ سے فرعون سے بچا کر بنی اسرائیلیوں کو لے کر چلے، تو ایک صحرا میں ان کا رہنا ہوا، اور اس صحرا کے اندر اللہ تعالیٰ، صحرا کس کو بولتے ہیں؟ نیچے کھلی زمین، اوپر آسمان، اور کچھ نہیں، تو ایسی جگہ پر ان کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، تو ایسی جگہ پر اللہ نے ان پر کچھ نعمتیں نچھاور کر دی اپنی، اور وہ کیا تھی اس آیت میں ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو 12 چشمے دے دیے ان کو، اوکے، ہر ایک کو اپنا اپنا گھاٹ انہوں نے پہچان لیا۔ پھر پانی، وہ پانی جب مانگا تھا تو 12 گھاٹ مل گئے انہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد علیم کل اناس مشربہم وظللنا علیہم الغمام، غمام مطلب بادل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں سے سایہ کیا، سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طرح سے ان کو سمجھنی چاہیے تھی، جو بد قسمت تھے وہ لوگ کے سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اوپر کھلا آسمان، نیچے زمین تپتی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں گھر دار کچھ نہیں، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غمام بھیج دیے، بادل بھیج دیے۔ دیکھیں جب ہم بھی نوٹس کریں گے، دھوپ ہے، سورج ہے سر پر، اچانک بادل آ جاتے ہیں، اوکے، موسٹلی بارش میں دیکھا جا سکتا ہے، تو بادل آ جاتے ہیں تو دیکھیے سورج غائب ہو جاتا ہے، دھوپ غائب ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوا اور پوری چھاؤں بادلوں کی وجہ سے۔ ہاں، تو یہ چیز دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی اس دن، یعنی بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر، اور کیا کیا دیکھیں، اور کیا نعمتیں دی ان کو، اور ان پر منہ سلوہ نازل فرمایا۔ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس صحرا میں، اس کھلی صحرا میں کیا ہی کچھ ہوگا کھانے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کھانے کا بھی انتظام کیا۔ دیکھیں کیا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر نازل کیا اللہ نے من اور سلوہ۔ من ایک میٹھی چیز تھی، ایک ہمارے لیے سمجھو کہ کوئی کھانے کی چیز جو میٹھی تھی، کھانے میں مٹھاس تھی اس کے اندر، اور سلوہ یہ ایک پرندہ ہے جس کا گوشت ان کو کھانا نصیب ہوا، یعنی پرندے کچھ تھے چھوٹے چھوٹے جن کو یہ لوگ کھا سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کا بندوبست کیا صحرا کے اندر، اور کیا اور کیا فرمایا دیکھیں، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ کیا کہا دیکھیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ، کلو مطلب کھاؤ جو میں نے پاکیزہ چیزیں دی ہیں، منہ سلوہ